हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द मिस्ट्री ऑफ द सेवंथ फ्लोर सिटी, द मिराकुलस मिरेकल ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। एंड साथ में इसके शब मिराज भी लिखा है। सो गाइस, ये जो वीडियो है इसका जो हमें रिकमेंडेशन मिली थी हमारे कमेंट से, जो कि अभी हमने रिसेंटली शब मिराज का साइंटिफिक प्रूफ तब हमने रिएक्शन दिया था, उसमें है। सो गाइस, जो ये टॉपिक है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हमने सोचा क्यों ना हम इस पे रिएक्शन दे, क्योंकि इसके बारे में हमें जितना भी पता चलता है ना, तो हमें ऐसा लगता है हाँ और भी कुछ अलग पता चले तो मजा आए। सो गाइस, और ये वीडियो भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमने इस चैनल की वीडियो, जिस चैनल पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, हाँ, इन्फॉर्मेंट्री। सो इसकी जो वीडियोस, इन चैनल की जो वीडियो होती है बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। जैसे इनका नाम में इन्फॉर्मेंट्री है, तो इनकी जो वीडियो होती है वो भी काफी इन्फॉर्मेटिव होती है। सो गाइस, देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तमाम सफर एक लम्हे में तय हुआ था। इतने कम वक्त, चंद सेकंड या चंद मिनट में लाखों करोड़ों मील बल्कि नूरी फासलों का सफर कैसे मुमकिन हो गया। आइंस्टाइन का नजरिया हमें ये मौजज़ा समझने में मदद फराहम करता है कि अगर इंसान नूरी रफ्तार से सफर करने में कामयाब हो जाए तो उस पर वक्त थम जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक ऐसा साल भी आया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा साल निहायत गमज़दा रहे। उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बीबी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपने चचा अबू तालिब को खो दिया था। इसके अलावा जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान ले आए थे, उनको भी कुफ्फार की जानिब से शदीद जुल्म व सितम का सामना करना पड़ा। फिर एक रात वो वाक़या हुआ जब गम की उस तारीकी को अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोशनी में बदल दी। उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर में आराम फरमा रहे थे जब तारीख़ इंसानी का सबसे अजीम मौजज़ा रूनुमा हुआ। उस रात की तारीकी में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमानों से ज़मीन पर उतरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को दो हिस्सों में तकसीम करके उनके दिल मुबारक को बाहर निकाला और फिर जमजम के मुबारक पानी से धोकर उसे वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में रख दिया और फिर फरमाया कि मेरे साथ आएं, बाहर आपके लिए बुराक की सवारी कड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर बैठकर पलक झपकते सबसे पहले मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए और फिर वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की जानिब एक अजीम सफर पर रवाना हुए। सदियों से इंसान खला की वसतों की खोज में मसरूफ रहा है, लेकिन खला में इंसान की खोज की एक खास लिमिट है जिसके आगे इंसान की खोज खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि आज के जदीद टेलीस्कोप की मदद से भी इंसान इस खला के सिर्फ 5% हिस्से की खोज कर चुका है, जिस 5% में अरबों सितारे और कहकशाएं हैं। लेकिन उस बाकी 95% हिस्से में क्या है, इसका इदराक आज तक इंसान के बस की बात नहीं, जो खला की इस पुरस्रारियत में मजीद इजाफा करती है कि आखिर इन सितारों से आगे क्या हो सकता है। मगर इस्लाम में हमें इस गैर वाज़ेह सूरत हाल के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ता है, क्योंकि अल्लाह ने इन असरार के दरवाजे एक रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खोल दिए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस एक रात में लाखों बल्कि करोड़ों किलोमीटर्स का फासला एक इंतहाई कलील मुद्दत में तय किया। अल्लाह ने हमें 7 आसमानों के बारे में बताया है, जिसके पहले आसमान में वो सितारे हैं जो हमें नजर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक करके उन तमाम आसमानों के दरवाजे खोलते गए और हमें ऐसी हैरानकुन मालूमात पहुंचाए जिनका मुशाहिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सफर में किया था।
جس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی چاہیے، کیونکہ اس سفر میں ایک ایسا مقام بھی آیا تھا جس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آگے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے، جہاں ایک فرشتہ اس دروازے پر کھڑا تھا۔ اس فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ محمد ہے۔ فرشتے نے پھر پوچھا کہ کیا ان کو نبوت مل چکی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ کے آنے کی اطلاع ہمیں مل چکی ہے، آپ آسمانوں کے اس پہلے دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں۔ اس دروازے سے داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاتعداد فرشتوں کو دیکھا جو وہاں موجود تھے، جن میں زیادہ تعداد سجدے کی حالت میں تھے۔ یہاں ایک بزرگ ہستی سے ملاقات ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نسل انسانی کے بانی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کے دائیں بائیں جانب بے شمار لوگ تھے، جب دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور بائیں جانب نظر پڑتی تو غمگین ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیہ نظروں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نسل آدم ہے، سیدھی جانب نیک لوگ ہیں اور بائیں جانب برے۔ آسمانوں کے اس سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف لوگوں کو مختلف حالتوں میں دیکھا، جن میں کسی یتیم کا حق مارنے والے سے لے کر غیبت کرنے والے، قتل و فساد کرنے والے لوگ سب شامل تھے، جن میں ہر ایک مختلف سزا کی حالت میں تھا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضور کی امت کے وہ لوگ ہیں جو خود تو برائیاں کیا کرتے تھے لیکن دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ اسی طرح زناکاروں اور سود خوروں کو بھی مبتلا عذاب دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں دو نوجوانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی، جن کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ اللہ کے پیغمبر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کو دیکھا جس پر بے شمار پتے تھے اور جس کے سامنے ایک فرشتہ کھڑا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ فرشتہ کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ جب دنیا میں ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس درخت پر ایک نیا پتا نمودار ہوتا ہے، اور جب کسی کی موت ہوتی ہے تو اس درخت سے ایک پتا مرجھا کر گر جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان میں داخل ہوئے، جس آسمان کا دروازہ سفید موتی سے بنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ دروازہ کھل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جب داخل ہوئے تو آپ نے وہاں ہزاروں فرشتوں کو دیکھا جو سجدے کی حالت میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتے ہمیشہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ وہاں سے آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور دروازہ دیکھا جس کو کھولنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پوری دوزخ کا نظارہ کروایا گیا، جو بہت ہی ہیبت ناک منظر تھا۔ پھر یہاں سے چوتھے آسمان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ چوتھے آسمان پر ایک بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں لاکھوں فرشتوں کو دیکھا جو عبادت میں مشغول تھے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچویں آسمان کی طرف اٹھایا گیا، جس کو سرخ سونے سے بنایا گیا ہے۔ پانچویں آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے کروائی گئی، جس کے بعد چھٹے آسمان کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھولا گیا۔ اس آسمان پر 6 لاکھ فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے،
اور چٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان کے دروازے سے داخل ہوئے۔ 7ویں آسمان پر آپ نے ان فرشتوں کو دیکھا جو باقی تمام فرشتوں سے بڑے تھے اور جو ایک نامعلوم زبان میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، جن باتوں کی سمجھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ہوئی۔ 7ویں آسمان کے عجائبات ہی کچھ اور تھے۔ زمین پر کعبۃ اللہ کے عین اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے تھے، جو اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انتہائی بڑے فرشتے کو دیکھا، جس کے بارے میں پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بزرگ انسان کو دیکھا جن کے ارد گرد بچے کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام پیش کیا اور پھر 7ویں آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے مقام پر پہنچے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا عالم خلق اور آسمانوں اور زمینوں کے رب کے درمیان ایک حد ہے۔ یہاں تمام مخلوقات کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین سے اوپر جانے والی اور اوپر سے اترنے والی اشیاء رک جاتی ہیں۔ اس سے آگے عالم الغیب ہے، جس کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے اور نہ کسی رسول کو۔ اسی مقام پر جنت الماوا ہے، جس کا ذکر سورہ نجم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جنت میں داخل ہوئے اور اس میں وہ تمام نعمتیں ہیں جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا۔ پھر جنت میں کچھ وقت گزارنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے کچھ آگے ایک مقام پر رک گئے اور عرض کیا کہ اگر اس مقام سے بال برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ وہاں سے آپ اکیلے ہی آگے بڑھے تو ایک جگہ ایک قلم کی لکھائی کی آواز سنائی دی۔ پھر وہاں سے تھوڑا آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ایک نور پھیل گیا، جہاں آپ نے اللہ کا دیدار کیا اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے قیمتی تحائف سے نوازا، جن میں سب سے قیمتی تحفہ 5 وقت کی نماز کا تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ختم ہوا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر واپس اتارا گیا تو آپ نے اپنے بستر کو اسی طرح محسوس کیا جس طرح آپ اسے چھوڑ کر گئے تھے، جیسے کہ وہ تمام سفر ایک لمحے میں طے ہوا تھا۔ اتنے کم وقت، چند سیکنڈ یا چند منٹ میں لاکھوں کروڑوں میل بلکہ نوری فاصلوں کا سفر کیسے ممکن ہو گیا؟ آئنسٹائن کا نظریہ ہمیں یہ معجزہ سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے کہ اگر انسان نوری رفتار سے سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر وقت تھم جائے گا، اور یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ معراج کے لیے براق کو بھیجا گیا۔ عربی میں براق برق کی جمع ہے اور عربی جمع کا کم از کم اطلاق 3 کے عدد پر ہوتا ہے، لہٰذا اگر زیادہ نہ صحیح براق کو 3 برق ہی مان لیا جائے، اور برق جس کا مطلب روشنی ہے، اور روشنی یا نور کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ بنتی ہے، اور اس کو براق پر قیاس کرتے ہوئے 3 سے ضرب دے دیں تو یہ رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ بنے گی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی کم از کم رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ تھی۔ البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی اس تھیوری کو سامنے رکھیں اور احادیث اور واقعات معراج کا سائنسی مطالعہ کریں تو اس جدید نظریے کی بنیاد پر بھی اسلام اور واقعہ معراج کی سچائی واضح ہوتی ہے۔ خاص کر معراج کے اتنے بڑے واقعے میں صرف چند سیکنڈ یا منٹ کیسے لگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقت کیسے تھم گیا تھا؟ اگرچہ یہ معجزہ نبوی ہے اور معجزہ عقل سے محال شے کو کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی حد تک سمجھنے میں آئنسٹائن کی تھیوری بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کی قدرت یا رسول اللہ کا معجزہ کسی قسم کی تھیوری کے پابند و محتاج قطعاً نہیں ہو سکتے۔ سو گائز، اس ویڈیو میں پراپر پوری ایک ایک چیز جو وہاں پہ ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی،
ہم نے آلریڈی ویڈیو دیکھی ہے, 2 ویڈیوز دیکھ لی ہم نے. ہاں, بٹ گائز ایک ہوتا ہے نا کہ پراپر ایک ایک چیز بتانا, وہ اس ویڈیو میں تھا اور ہم بہت زیادہ شاکڈ ہیں. ابھی بھی ہم نے اتنی بار, مطلب ہمیں پتہ ہے اسٹوری اوپر کی پتہ ہے, بٹ گائز جب ایک ایک چیز سنتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا ہیون, مطلب وہ وہاں پہ گئے, کھلا تو ایک ڈور سے پھر ایسے انہوں نے دیکھا. اینڈ جو مطلب ہم نے 2 ویڈیو آلریڈی دیکھی ہے, پر دونوں نے ہمیں اتنی ساری باتیں پتہ چلی, بٹ پھر بھی اس ویڈیو میں ایسی چیزیں تھی جو ہمیں نہیں پتا تھی. بہت ساری ایسی, جیسے انہوں نے اسٹارٹنگ میں بولا تھا کہ وہ جب وہ آئے تھے اینجل جبریل, تو انہوں نے ان کا دل نکالا تھا, زمزم سے دھویا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ سیریسلی وہ تھوڑا بہت زیادہ انبلیویبل تھا. ایسا کیوں کیا تھا یہ بھی نہیں پتا, مے بی کیونکہ صاف کرنے کے لیے کہ ہاں آئی تھنک پیور, مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ہاں صاف ہو جائے, یہی ریزن رہا ہو. بٹ جو اس ویڈیو میں جیسے بتایا ہے نا, سچ میں ایک ایک چیز انہوں نے کور کی, اینڈ جو 7 ڈورز کے مطلب کون کون لوگ انہیں پراپر بتایا انہوں نے کہ اس ڈور پہ, ہمیں ویسے پتا ہے کہ مطلب ہم نے تھوڑا بہت تو ہمیں پتا تھا, 2 ویڈیو سے پتا چلی گیا تھا, بٹ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اندر ہو کیا رہا تھا, کیسی بات چیت ہو رہی تھی. لائک ایک بولا تھا کہ دوسرے لینگویج, ہاں سب سے آئی تھنک 6th فلور پہ جب پہنچے تھے تب آئی تھنک بولا تھا کہ پتا نہیں وہ کیسی دوسری لینگویج میں بات کر رہے تھے. ہاں, اینڈ جب وہ 7th والے میں پہنچے تو وہ گاڈ سے ملے, اللہ سے ملے, اینڈ دین انہوں نے انہیں 5 نمازیں دی, تب انہوں نے یہ 5 ٹائمس نماز کے لیے. تو یہ چیز مطلب کافی انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا جو ہمیں نہیں پتا تھا, اینڈ مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ بھی بہت ساری باتیں ہوں گی جو نہیں پتا ہوں گی. بٹ گائز جیسے انہوں نے بولا کہ یہ چیزیں ہوئی تھی, کچھ لوگ نہیں یقین کریں گے, بٹ ساتھ ہی میں انہوں نے جو مطلب ایک ہوتا ہے نا سائنٹیفک, وہ جو اگزامپل انہوں نے دیا کہ اس سے ہم اس تھیوری سے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں, اور لوگوں کو یقین نہ ہو تو وہ تھیوری لگا کے وہ سوچ سکتا ہے کہ ہاں شاید اس کے تھرو ایسا ہوا ہو. بٹ گائز یہ ساری چیزیں اتنا کچھ ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں جھوٹ تو آبویسلی نہیں ہوں گی, اور ان کا بھی مطلب کچھ نہ کچھ وہی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے, تو آبویسلی یہ باتیں ساری سچ ہوں گی. بٹ گائز سچ میں ایسی جب بھی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں بہت زیادہ الگ فیل کرتے ہیں, بہت انفارمیشن بھی ملتی ہے. سو گائز آپ لوگ بتانا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو ہمارا ریئیکشن کیسا لگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا, اور گائز پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمیں انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا ہے تو لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا, وہاں سے ہمیں انسٹاگرام پہ فالو کرنا بھی بالکل مت بھولنا. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے.